अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दूसरा रुख और मैं हूं बतूल। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि मुल्क की मौशी सूरत हाल कैसी जा रही है। हम आपको सियासी सूरत हाल के बारे में तो बताते रहते हैं, कभी हम ये कहते हैं कि जमहूरियत बहुत मजबूत हो रही है, कभी ये कहते हैं कि जमहूरियत को ख़तरा भी हो सकता है, लेकिन मौशियात के बारे में आपको एट द सेम टाइम आगाह करना ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल एक बहुत अहम खबर डिस्कस हो रही है कि हुकूमत कर्ज़े उतारने के लिए प्राइवेटाइज़ कर रही है। 39 ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको कंसिडर किया गया कि इनको प्राइवेटाइज करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा सवाल ये पैदा होता है जो बहुत अहम है जिसका जवाब देना, कि अगर हम अपने कर्ज़े नहीं उतार पा रहे तो हम कुछ ऐसे इक़दामात क्यों नहीं करते कि हम अपनी टैक्स बेस को बढ़ाएं, हम अपनी टैक्स टू जीडीपी रेशो को बढ़ाएं, हम अपनी एक्सपोर्ट्स को बेहतर करें जो बहुत सालों से स्टेगनेंट हैं। आईएमएफ का प्रोग्राम फॉलो करना तो बड़ा ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए ऐसे इंक्लूसिव इक़दामात क्यों नहीं किए जाते कि आम आवाम पे भी बोझ ना आए और आप डायरेक्ट टैक्स के थ्रू अपने रिज़र्व्स को बढ़ाएं और अपने रेवेन्यू को इंक्रीज़ करें, बजाय कि आप 40 बिलियन के टैक्सेस वो भी आवाम पे बोझ डालें। और प्राइवेटाइजेशन जो कि ऐसा फार्मूला है जो कभी कामयाब भी हुआ है मुल्क में, जो कभी नाकाम भी हुआ है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत क्लियर नहीं नज़र आती कि एग्जैक्टली करना क्या चाहिए, क्या इकदाम है जो करना चाहिए। अनक्लियर स्ट्रैटेजी है। हमने पिछले साल के बजट में देखा कि इकोनॉमिक ग्रोथ तो अचीव कर ली है, फिर जब 2014-15 का बजट आया तो उसमें ये कहा कि अब हम स्टेबिलिटी की तरफ मूव कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह के इकदामात ले रही है हुकूमत, ज़्यादा टैक्सेस लगाना, फिर प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाना अपोजिशन के बावजूद, ये शायद स्टेबिलिटी नहीं है, ये शायद कन्फ्यूजन है। और ये क्या कन्फ्यूजन गलत लग रही है हमें और ये वाकई आपको स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाएगी? इस हवाले से मुफस्सल गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ आज प्रोग्राम में मोहम्मद ज़ुबैर साहब मौजूद हैं, वज़ीर मुमलिकत बराए निजकारी। उनसे पूछेंगे कि उन्हें क्यों लगता है कि प्राइवेटाइजेशन की ज़रूरत है मुल्क को। उस्मान सैफुल्ला खान साहब प्रोग्राम में है, सेंट्रल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैं, सेनेट की कमेटी बराए टेक्सटाइल इंडस्ट्री और सी पैक के मेंबर भी हैं। फरहान बुखारी एनालिस्ट हैं, बहुत अच्छे तरीके से इकॉनमी को समझते हैं। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों को प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। ज़ुबैर साहब, अब कर्जा उतारने के लिए आप लोग प्राइवेटाइज कर रहे हैं, उन इदारों को भी कर रहे हैं जो लॉस में नहीं है, ये सबसे बड़ा एतराज़ है। थैंक यू वेरी मच बतूल। पहले तो मेरा ख्याल है आपने जो शुरू में कहा कि हम पॉलिटिकल गुफ्तगू तो करते रहते हैं और इकोनॉमी पर कम करते हैं, मेरा ख्याल है बिल्कुल सही बात ये है कि वो कहते हैं ना कि इट्स इकोनॉमी एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि अगर आप हुकूमत की परफॉर्मेंस को इवेलुएट करने जा रहे हैं तो इकोनॉमी ही के थ्रू आप इवेलुएट कर सकते हैं कि जी हुकूमत की परफॉर्मेंस अच्छी है, खराब है। इसके अलावा फॉरेन पॉलिसी और पॉलिटिकल मैटर्स तो होते ही है, लेकिन हमारा एम्फेसिस मेरा ख्याल है ज्यादातर पॉलिटिक्स पर ज्यादा होता है। बहरहाल हुकूमत की देखिए इकोनॉमिक पॉलिसी है, जो इकोनॉमिक पॉलिसी हमने स्पेल आउट की थी अपने मैनिफेस्टो में, क्योंकि वो जरूरी होता है जब आवाम के पास जाते हैं वोट लेने के लिए तो आप बिल्कुल अपनी तरजीहात बताते हैं, चाहे वो एनर्जी पॉलिसी के हवाले से हो, टैक्सेशन के हवाले से हो, प्राइवेटाइजेशन के हवाले से हो। तो हमारे मैनिफेस्टो में तमाम चीजें बड़ी क्लियर कट थी और उसी की बुनियाद पर आवाम ने हमें वोट दिए थे और उसी की हम इम्प्लीमेंटेशन करने जा रहे हैं। तो एक तो ये है कि प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी हुकूमत की एक नई सोच का हिस्सा नहीं है और ना ही ये पाकिस्तान इसमें कोई एक्सेप्शन है। दुनिया का रुझान जो है वो प्राइवेटाइजेशन ही की तरफ है, चाहे वो वेस्टर्न ममालिक है या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं या दूसरे ममालिक हैं। एक दुनिया ने एक तजर्बा किया था नेशनलाइजेशन का, वो मेरा ख्याल है पूरी दुनिया ने उसको रिजेक्ट कर दिया और फिर वापस रिवर्स ट्रेंड शुरू हुआ जिसको लीड किया था मार्गरेट थैचर ने फेमसली, एंड दैट इज हाउ शी केम टू बी नोन एज द आयरन लेडी। तो पाकिस्तान कोई एक्सेप्शन नहीं है, हिंदुस्तान भी यही कर रहा है, श्रीलंका। ज़ुबैर साहब, अब तक की जो आपने बात की इसमें मुझे दो पॉइंट्स ये निकाले जा सकते हैं। एक तो आपके अपने मैनिफेस्टो की बात की, मैनिफेस्टो में तो आपने सिर्फ ये कहा है कि जो इदारे लॉस में जा रहे हैं उनको प्राइवेटाइज किया जाएगा, और ऑन दी अदर हैंड आप अगर पीएसओ को भी प्राइवेटाइज करें तो ये तो स्ट्रैटेजिक एसेट है। आपने इस प्रैक्टिस की बात की कि ये बड़े अच्छे तरीके से फॉलो की गई, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट की बारी जहां आती है वहां पे हम स्ट्रैटेजिक एसेट्स को शायद प्राइवेटाइज करने को इतना प्रेफर नहीं किया जाता। और पीएसओ तो लॉस में भी नहीं है। इंटरेस्ट जो होता है ना, नेशनल इंटरेस्ट भी मुख्तलिफ होता है। उसमें कुछ लोगों के हवाले से नेशनल इंटरेस्ट की डेफिनेशन कुछ और हो सकती है, मेरा ओपिनियन उसके बारे में मुख्तलिफ हो सकता है। बात यह है कि प्रॉफिट और लॉस मेकिंग बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर आज पीआईए लॉस मेकिंग में है
اور ہم اس کو پرائیویٹائز کرنے جا رہے ہیں, اور جب تک ہم اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں تو وہ پروفٹ میں آ جائے گا, تو سب لوگ پھر کہیں گے کہ جی وہ تو پروفٹ ہو گیا. بات یہ ہے کہ اس کو آپ کو ون ٹائم فکس کرنا ہے, یا آپ اس کو ہر دفعہ کوئی نئی حکومت آئے اور نئے تجربات کرے. 20-25 سال کا عرصہ ایک بہت بڑا عرصہ. لیکن زبیر صاحب, پرائیویٹائز کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے, لیکن اس پہ سوالیہ نشان اس لیے ہے کہ آپ وہ اپنے قرضے اتارنے کے لیے کریں. آپ کے پاس قرضے اتارنے کے لیے دوسری سورسز کو بھی آپ پرائیورٹائز کر سکتے ہیں. آپ یہیں پہ رکیے گا, میں فرحان صاحب کی طرف آتی ہوں. فرحان صاحب صرف ایکسپلین کر دوں بطول جی, کہ وہ ہم نے ڈیفائن نہیں کیا کہ قرضے اتارنے, یہ پاکستان کے تمام پولیٹیکل پارٹیز کا ایجنڈا ہے. یہ لا کا حصہ ہے کہ 90% جو آئیں گے آپ کے پاس ریونیوز آئیں گے پرائیویٹائزیشن سے, اس سے قرضے ہی اتارے جائیں گے. یہ ہم نے نہیں ڈیفائن کیا, یہ کونسل آف کامن انٹرسٹ میں 1996 بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہم وہ فیسکو کی طرف سے, وابڈا کی طرف سے اور یونین لیبرز کی طرف سے ہم پروٹیسٹ دیکھ رہے ہیں, کیونکہ ان کو اپنا مستقبل خطرے میں نظر آ رہا ہے. فرحان صاحب, وہ لوگ جو پرائیویٹائزیشن کی ہسٹری کو بہتر طریقے سے جانتے ہیں وہ 90s کی ایگزامپل بہت کوٹ کرتے ہیں کہ MCB, الائڈ بینک, میڈیکیور اینٹیز, ملر ٹریکٹرز اور بہت ساری ایسی آرگنائزیشنز جو کہ جب پرائیویٹائز کیا گیا وہ لاس میں تھی, پھر انہوں نے بہتر طریقے سے پرفارم کیا. اب یہ وہ نقطہ ہے جو ان کی فیور میں جاتا ہے کہ ضروری نہیں کہ پرائیویٹائز کر کے آپ کو ہمیشہ نقصان ہی ہو, لیکن جو سیاسی رویہ ہے وہ عام شہری کو یہ سمجھاتا ہے کہ نہیں, پرائیویٹائزیشن از ناٹ ان یور فیور. دیکھیے, مجموعی طور پہ اس حکومت میں جو باہر سے یہ لگتا ہے, اب زبیر صاحب قابل قدر وزیر ہیں, وہ اپنا موقع بیان کریں گے, لیکن باہر سے لگتا ہے کہ ایک انتہائی جمود کی کیفیت ہے. نجکاری کا سلسلہ 25 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ملک میں شروع ہوا تھا, اور 90 کی دہائی میں جو آپ فرما رہی ہیں وہ اپنی جگہ پہ صحیح, MCB کی پرائیویٹائزیشن. لیکن اس کے بعد 90 کی دہائی میں نواز شریف صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا تھا کہ انہوں نے پہلی دفعہ ایک مشکل فیصلہ کیا, اور وہ یہ تھا کہ بڑے بڑے بینکس کو کی ٹاپ مینجمنٹ کو ریپلیس کر دیا, پرائیویٹ مینیجرز لے آئے. اس کے بعد ان کا ٹرن راؤنڈ ہوا, اور پھر مشرف صاحب کے زمانے میں آ کے وہ UBL, حبیب بینک, اور سب سے بڑی پرائیویٹائزیشن تو PTCL کی تھی, یہ ادارے نجکاری میں چلے گئے. اور زمانہ بھی ایسا تھا جب پاکستان میں حملے زیادہ بڑے ہو رہے تھے. مجھے یاد ہے کہ جس دن میریٹ کا حملہ ہوا یہاں پہ اسلام آباد میں, اسی دن شاید کوئی ایک میٹنگ تھی PTCL کی پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے, کہ فالو اپ کے حوالے سے, جو کہ مشرف صاحب کے جانے کے بعد کی بات تھی. لیکن یہ کہ وہ اس زمانے میں ایک ایکٹیویٹی تھی. مشرف صاحب کی اپنے زمانے میں بھی انویسٹمنٹ کلائمیٹ مجموعی طور پہ بہتر لگتا تھا. ان کے آخری سال میں اسٹیٹ بینک کا فگر یہ ہے کہ آخری فائنینشیل ایئر میں $8.5 ارب کی رقم ایک سال میں پاکستان میں آئی. FDI ریسیٹس فرام پرائیویٹائزیشن اینڈ آلسو فارن انویسٹمنٹ ان ایکویٹیز. تو پھر یہ 7 سال بعد ایک انتہائی جمود کی کیفیت کیوں ہو گئی ہے؟ اور گو کہ آپ نے اپنے ابتدائی کلمات میں کہا کہ سیاست پہ آج آپ گفتگو نہیں کرنا چاہتی ہیں, لیکن معاملہ ملکی سیاست سے منسلک ہے, اس سے علیحدہ نہیں ہو سکتا. because we are talking about political economy. جی, we are talking about the country. Ultimately ہم ملک کی بات کر رہے ہیں کہ جس قسم کی جمود کی کیفیت ہے اس میں کئی قسم کے بے یقینی. سر, آپ نے انویسٹمنٹ کا بڑا انٹرسٹنگ اور امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا. انویسٹمنٹ والے پوائنٹ میں آپ کی طرف آؤں گی. عثمان, آپ کی جماعت کی طرف سے بھی اعتراض کیا گیا کہ آپ پرائیویٹائز ضرور کریں, لیکن صرف ان اداروں کو جو لاس میں جا رہے ہیں, لیکن گورنمنٹ کی پرائرٹیز کچھ اور ہیں. پھر آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, میرے کہنے سے یا فرحان صاحب کے کہنے سے یا زبیر صاحب کے کہنے سے یہ جو نجکاری کا عمل ہے اس کو ہم سکسیس یا فیلئر نہیں قرار سکتے ہیں. اس کے کچھ آبجیکٹیوز ہیں, اور ایک میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی مقصد یہ ہے کہ جی جو معیشت ہے, اکنامک گروتھ ہے, اس کو پروموٹ کریں, معیشت کو مضبوط کریں, بے روزگاری کو ختم کریں. تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ 2-2.5 سال میں کیا یہ جو مقاصد ہیں یہ اچیو ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں. آپ دیکھیں, آپ کی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کم ہو گئی ہے, آپ کی ایکسپورٹس آپ کے کم ہو گئے ہیں, باوجود یہ کہ گلوبلی تیل کی قیمت بڑی کم ہو گئی ہے, اس سے ہمارا امپورٹ بل بہت کم ہو گیا ہے, لیکن ہمارے ایکسپورٹس بھی کم ہو گئے ہیں. آپ کے ریزروز بڑے ہیں لیکن قرضے لے کے بڑھ گئے ہیں. تو اور جب آپ دیکھیں نہیں, آپ تو بظاہر تو مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ یہ پرائیویٹائزیشن کی جو عمل ہے, نہ تو اس نے لوکل انویسٹر کو کوئی زیادہ انتھوز کیا ہے, اور نہ میرا خیال ہے جو فورن انویسٹر ہے اس کو کوئی اعتماد بڑھے. اب دیکھیں, جب میں آپ کو جی چھوٹی ایک مثال دیتا ہوں. ہم اگر UBL یا HBL کی بات کریں, اس میں جی گورنمنٹ کا حصہ ایک مائنورٹی سٹیک ہے,
کوئی حکومت پر بوجھ نہیں ہے اس کو چلانے کا، نہ پیسہ حکومت سے جا رہا ہے، لیکن ہر سال حکومت اپنی انویسٹمنٹ پر 20-30% کما رہا ہے. یہ پاکستان کی عوام کما رہی ہے جی 20-30%. اب جب آپ ایسے ایک ایسیٹ کو بیچتے ہیں تو یو آر گیونگ اپ 20-30%، دا اسٹیٹ از گیونگ اپ، دا پیپل آر گیونگ اپ، اور آپ پر کوئی بوجھ تو ہے نہیں. پھر آپ ہماری اور بیچا ہے جی انہوں نے اسٹاک مارکیٹ کے ذریعے. اگر آپ گلوبلی بھی دیکھیں ہماری اسٹاک مارکیٹ کی جو ایک ریشیو ہوتی ہے جی کہ اگر آپ کی 1 روپے کی کمائی ہے تو جب آپ اثاثہ بیچتے ہیں 9 روپے اس کی قیمت پاکستان کے حساب سے لگتی ہے. انڈیا میں دیکھیں جی ادھر 14 روپے ہے، امریکہ میں دیکھیں 19 روپے ہے. تو ہم یہ سستے بیچ رہے ہیں چیز. اور یہ یاد رکھیں کہ لینے والا کون ہے. دیکھیں آج ہی اس ملک میں بڑی کانسنٹریشن آف ویلتھ ہے، دولت چند گروپ ہیں جن کے ہاتھ میں دولت ہے، لیں گے یہی گروپس، اور یہ جو کانسنٹریشن آف ویلتھ ہے یہ مزید یہ سچویشن بگڑتی جائے گی. ٹھیک ہے، یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں ناظرین. جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اپنے مہمانوں سے یہ پوچھیں گے کہ حکومت انویسٹمنٹ اور بانڈ انویسٹمنٹ میں کنفیوز تو نہیں ہو رہی، کیونکہ انویسٹمنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیسے لگیں گے، ایکسپورٹس بڑھیں گی، ٹیکس بیس بڑھے گا، لوگوں کو نوکریاں ملیں گی. لیکن انویسٹ بانڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ پیسے لیں اور کائنڈلی اتنے عرصے کے بعد واپس کیجیے گا. تو ہم انویسٹ بانڈ پہ کیا ہمیں سمجھنا چاہیے کہ انویسٹمنٹ کے ریئل میننگ کو امپلیمنٹ کر دیا ہے؟ غلطی کہاں کر رہی ہے گورنمنٹ اور ایک عام شہری کہاں سمجھنے میں غلطی کر رہے ہیں؟ اس بات کریں گے. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. جی محمد زبیر صاحب، اسحاق ڈار صاحب بہت کہتے ہیں کہ انویسٹمنٹ کے لیے ماحول بڑا فیوریبل ہوا ہے، ایکسچینج ریزروز اپنی ہسٹوریکل ہائی پہ ہیں، انفلیشن ہسٹوریکل لو پہ ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آئی ایم ایف کی طرف سے جو فیورز ہیں وہ ہمارے ریزروز کو مینٹین کر رہی ہیں. ہم نے اپنی بیلنس آف پیمنٹ کے لیے رکھا ہوا ہے، لیکن ہمارے بجٹری کنسٹرینٹس نہیں کم ہو رہے اور انویسٹمنٹ کا ریئل میننگ نہیں سمجھ پا رہے ہم. آپ کے نزدیک کیا؟ ایک تو میں وضاحت کر دوں فرحان کے اسٹیٹمنٹ پر کہ جمود کا شکار ہے ان ٹرمز آف پرائیویٹائزیشن. میں فرحان کو صحیح پتا ہوگا کہ کوئی بھی پاکستان میں بڑی نجکاری جو ہے وہ 3-4 سال سے کم عرصے میں نہیں ہوئی ہے. بہت سے ایلیمنٹس ہوتے ہیں جس کو کمپلیٹ کرنا ہوگا. اور ایک دوسری بات میں بتا دوں کہ میرے لیے جو بچے تھے پرائیویٹائزیشن کے وہ ادارے بچے تھے جو پچھلی 25 سال میں کوئی حکومت نہیں کر سکی تھی. وہ سب سے کمپلیکس سب سے مشکل ادارے جو تھے وہ ہماری لیے بچے تھے. تو پی آئی اے کو کرنا اور اسٹیل مل کو کرنا اور یہ تمام اداروں کو کرنا تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن آئی ایم کمیٹڈ کہ 2-2.5 سال کے عرصے میں آئی ول کمپلیٹ دیٹ ایسپیکٹ، چاہے وہ پی آئی اے ہے یا اسٹیل مل ہے یا فیسٹو. اچھا زبیر صاحب، یہ اب آپ ایمبیشیس ٹارگیٹ تو نہیں رکھ رہے؟ کیونکہ اسحاق ڈار صاحب کو جب میں نے انٹرویو کیا انہوں نے کہا میں اصل میں بڑے ایمبیشیس ٹارگیٹس رکھتا ہوں تاکہ سب لوگ تیار رہیں مقابلے کے لیے، لیکن جب وہ اچیو نہیں ہوتے تو وہ خود کہہ دیتے ہیں کہ تھوڑے ایمبیشیس ٹارگیٹس تھے، ریئلسٹک نہیں تھے. ٹارگیٹس بطول میرا تعلق پرائیویٹ سیکٹر سے ہے. میں نے 27 سال کام کیا دنیا کی بہترین کمپنی میں، اور ٹارگیٹس کوئی ایسا کوارٹر میں نے تو نہیں گزارا تھا 27 سال میں جب ٹارگیٹس آسان ہوں. ٹارگیٹس ہوتے ہی چیلنجنگ ہے اور ایمبیشیس ہے، اور پھر ہی پوٹینشیل ہوتا ہے آپ کا اچیو کرنے کا. اگر آپ اچیو نہ بھی کریں تو اگر آپ 90% یا 95% اچیو کر لیں گے تو وہ بھی ایک ڈلیوری کا ایک اچھا طریقہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے سر، انویسٹمنٹ کے ایسپیکٹ پہ پلیز. جی، انویسٹمنٹ کے حوالے سے جو آپ بات کر رہی تھی بالکل ایک بہت مشکل ماحول ہے، اور عثمان نے بھی اس کا ذکر کیا کہ انویسٹمنٹ جو ہے ہم اس طرح سے پک نہیں کر سکے جس طرح سے ہمارا خیال تھا. اس میں 2 بیسک ایلیمنٹس تھے، اور یہ الیکشن سے پہلے ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا تھا. یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں تھی کہ انویسٹمنٹ کو لانے کے لیے کیا چیزیں آپ کو روک رہی ہیں، پاکستان کی اکنامک گروتھ کس وجہ سے نہیں ہو رہی. وہ 2-3 بیسک چیزیں تھی. ایک تو لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے کہ شدید بحران پاکستان میں، چاہے وہ طالبان کے حوالے سے ٹیررزم تھا یا کراچی تھا. اب آپ کا فائنینشیل ہب جو ہے اگر وہ پیسفل نہیں ہوگا تو اگر آپ اکنامک گروتھ 6-7-8% کے تھنکنگ رکھ رہے ہیں تو میرا خیال ہے یہ ویژن ہی رہے گا، آپ کبھی اچیو نہیں کریں گے. تو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا تھا کہ ایک تو لا اینڈ آرڈر آپ کو ٹھیک کرنا ہے، اور لا اینڈ آرڈر ٹھیک کرنے کے لیے آج جب میں انویسٹرز کے پاس جاتا ہوں باہر ساری دنیا میں تو ہم بالکل دھڑلے سے یہ کہتے ہیں کہ وی آر وننگ دس وار اگینسٹ وار اینڈ ٹیرر، کہ ہم نے وہ
ایکشن لیا ہے جو پچھلے 13-14 سال میں. سر میں یہ سوال اس لیے ریز کر رہی ہوں کیونکہ 2 ماہ پہلے فائنینشیل ٹائمز کی ایک رپورٹ آئی تھی کہ IMF کے پروگرام کو فالو کرنا پاکستان کی فیور میں اس طرح سے جا رہا ہے کہ ہمیں مزید قرضے لینے پڑیں گے، جس کا ریبٹل دیا تھا فائنانس منسٹری نے، اور ایگزیکٹ 1 مہینے کے بعد $1 بلین کا بانڈ لے لیا آپ نے. تو مطلب تو وہی ہے نا. نہیں، یہ تو ایک تو دیکھیں پہلی بات یہ میں قرضوں کے حوالے سے کلیریفائی کر دوں کہ ہم نے جب قرضے لیتے ہم نے بانڈز آپ نے کہا ریز کیے، ہم نے وہ بانڈ لے کے ہم نے جو مہنگا ہمارے اوپر آلریڈی قرضہ تھا اس کو اتارا ڈومیسٹک اور فورن ایک سستا لیا. تو یہ تو ایک اسٹریٹجی کا حصہ ہے. IMF کا جہاں تک تعلق ہے 4.5 بلین ابھی تک ہمارے پاس آئے ہیں جب سے ہماری حکومت آئی ہے نئے پروگرام کے تحت، اور تقریباً 4.5 بلین ہم نے واپس کیے جو پچھلی حکومت نے لیے ہوئے تھے. تو IMF کا تو ہمارا بالکل زیرو ایک آپ کہہ سکتے ہیں نیٹ انفلو ہے. لیکن ساتھ ساتھ دوسری چیز میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ایک تو لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے ایک میرا خیال ہے پوری قوم ایگری کرے گی کہ ہم سب، میں اس پالیٹکس میں نہیں جانا چاہتا کہ کس نے کیا کیا، بٹ وی آر وننگ دیٹ وار، اللہ کا شکر ہے، اور یہی ہم انویسٹرز کو میسج دے رہے ہیں. دوسرا انرجی کرائسس، اب شدید ترین انرجی کرائسس کہ جس میں آپ کی وہ پیداوار ہو ہی نہیں سکتی تھی جب تک آپ انرجی بحران پر قابو نہ پاتے. لیکن پھر اس کے باوجود پھر آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ گروتھ ہو رہی ہے؟ کیونکہ گروتھ آپ سروسز سیکٹر کی ساری گروتھ اٹھا کے آپ اس کو پورے GDP کا حصہ کہہ دیتے ہیں، بٹ آپ کے صرف 3 سیکٹرز ہیں جو زیادہ بہتر طریقے سے کام کر رہے ہیں. سر آپ کائنڈلی یہاں پہ رکیے گا، فرحان بخاری صاحب کی طرف جانے. فرحان صاحب آپ بتائیں کہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے پاکستان میں؟ سب سے پہلے تو میں یہ ذرا کلیریفائی کر دوں کہ جمود کی کیفیت کی میں نے جو بات کی تھی تو وہ صرف اور صرف نجکاری کے حوالے سے نہیں تھی، مجموعی طور پہ جس طرح ملک چل رہا ہے اس کے حوالے سے تھی، اور وہ کئی لوگوں کی یہ رائے ہے. اب سوال یہ ہے پاکستان کی مجموعی ماحول کے حوالے سے اور معاشی حالات کے حوالے سے آپ نے ذکر کیا، اور شاید زبیر صاحب نے بھی ذکر کیا اسحاق ڈار صاحب کا. ڈار صاحب تو بڑے عرصے سے اپنی تعریفیں بیان کر رہے ہیں، لیکن مشکل یہ آن پڑی ہے کہ کئی اور لوگ ان سے اتفاق نہیں کرتے. اب ڈار صاحب بھی اتنی چیزوں میں پڑے ہوئے، میں نے تو آج تک کوئی فائنانس منسٹر نہیں دیکھا جو کہ فائنانس منسٹری جو کہ بذات خود ایک فل ٹائم رول ہے، اس کے علاوہ جناب 25 اور چیزوں میں پڑے ہوئے، دادا دربار سے لے کے MQM کے مذاکرات تک میں انوالوڈ ہیں، ہر چیز میں انوالوڈ ہیں، ڈی فیکٹو پرائم منسٹر انہیں لوگ کہتے ہیں. تو فائنانس منسٹری کا تو یہ حال ہے. اب بات یہ ہے کہ مجموعی طور پہ معیشت کے حوالے سے جن مشکلات کا، اور سر انہوں نے خود کہا اپنی بریفنگ میں کہ پچھلے 2 سال میں 18 بلین کے قرضے فورن لیے گئے ہیں، اور ملک مجموعی طور پہ ملک ایک جمود کی کیفیت میں 2 درجن میرے خیال میں ٹیکسٹائل یونٹس ابھی کلوز ہو رہی ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کئی اور بھی کلوز ہو جائیں گی. اور یہ بجلی کا بحران تو ہے ہی ہے جو کہ حکومت سے قابو نہیں ہو رہا. ابھی ویکینڈ پہ خبر آئی ہے گلگت کے شہر میں لوگ باہر نکل آئے کیونکہ 16 گھنٹے تک وہاں بجلی نہیں تھی. اب یہ ملک میں جگہ جگہ پہ یہ جو کرائسس ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اقدامات لینے کی ضرورت اس لیے پڑی کیونکہ 400 بلین کے لاسز ہمیں ڈسٹریبیوشن کمپنی کی وجہ سے ہوئے. ہر دفعہ کوئی نہ کوئی وجہ بیان کی جاتی ہے. 2.5 سال میں تو اب آپ یہ بھی کہنے قابل نہیں ہے کہ جناب پہلے والے جو تھے برے تھے اور وہاں سے چیزیں چھوڑ کے وہ برائی چھوڑ کے ہمارے لیے گئے اور ہمارے سے مینیج اس لیے نہیں ہو رہا اور اس لیے حالات خراب ہیں. آپ 6 مہینے سال گزار لیتے ہیں، اب تو 3را سال جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا سرکولر ڈیٹ کا آپ حال دیکھ ہی لیں کہ آتے ساتھ ہی 1-2 مہینے میں 500 ارب روپے دیے تھے، اب وہ جگہ جو ہے وہ چیز اپنی جگہ پہ اسی طرح وہ سفید ہاتھی کھڑا ہوا ہے. بات یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف یہ کہنا کہ جناب حالات ٹھیک نہیں ہیں یا ایگزوجنس فیکٹرز ہیں یا کوئی اور مسئلہ ہے یا وار آن ٹیرر ہے، الٹیمیٹلی آپ کو یہ ریکگنائز کرنا پڑے گا کہ کچھ شعبوں میں بڑی حد تک پالیسی فیلیئرز بھی ہیں. مثلا اس میں ایک چیز میں آپ سے عرض کرتا ہوں، ڈی ویلیویشن کے حوالے سے اس وقت انڈسٹری کہہ رہی ہے آپ کا کموڈیٹیز کا اتنا بڑا کرائسس ہے، لیکن وزیر خزانہ فرد واحد اس ڈی ویلیویشن کی مخالفت میں کھڑے ہوئے، اور ڈی ویلیویشن نہیں ہوتی، پوری کی پوری ملک کی انڈسٹری چاہے نیچے جا رہی ہے، ایگریکلچر نیچے جا رہا ہے، کموڈیٹیز آپ کی ایکسپورٹ نہیں ہو رہی. فار ایگزامپل ٹیکسٹائل کی بات کر لیتے ہیں کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ سروسز سیکٹر سے ہماری بہت گروتھ ہو گئی، لیکن جو ہماری پرائرٹیز ہیں، جو ہمارا پوٹینشیل ہے، فار ایگزامپل ایگریکلچر اور ٹیکسٹائل، اس میں بھی ہماری ایکسپورٹس میں اسٹیگننس اس لیے آ رہی ہے. را مٹیریل فار ایگزامپل بنگلہ دیش میں نہیں ہے، وہ پھر بھی 20 بلین تک بنا لیتے ہیں. لیکن عثمان صاحب ہم یہ کیوں نہیں کر سکتے اگر پوٹینشیل انڈسٹری ہونے کے باوجود؟ دیکھیں جی، ایک تو بنیادی بات جو زبیر صاحب نے خود بیان کی ہے کہ انرجی، اور انہوں نے جی منشور کی بھی بات کی ہے. PMLN کے منشور میں یہ تھا کہ جی انرجی پالیسی کے حوالے سے کہ وہ ایک انرجی منسٹری ہوگی. اب 2.5 سال ہو گئے ہیں جی. اپنے منشور میں انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ مسائل ان سے چھپے ہوئے نہیں تھے کہ جی یہ بہتر کرنے کے لیے، بیٹر گورننس کے لیے ہم ایک انرجی سنگل منسٹر ہوں گے. وہ آج تک نہیں ہوا ہے.
بجلی آپ کی ہے نہیں, آپ گیس کنیکشن آپ کو مل نہیں سکتا ہے, بجلی کا کنیکشن مل نہیں سکتا ہے, تو آپ اپنی پروڈکشن کیپیسٹی کیسے بڑھائیں گے؟ پھر ہم دیکھیں جی ایگریکلچر سیکٹر کے جو حالات ہیں, جو فارمر کے حالات ہیں, گروورز کے حالات ہیں, ان کو کوئی سپورٹ نہیں مل رہی. ویلیو ایڈڈ کی آپ نے بتایا, ویلیو ایڈڈ کی طرف تو ہم جا ہی نہیں رہے ہیں. اس کا ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ جی ہماری جو اوور آل ایک پرسیپشن ہے کہ پاکستان از ناٹ اے سیف لوکیشن فار پروڈکشن. تو یہ سارے میں اگری کرتا ہوں جی, جیسے فرحان صاحب نے کہا کہ یہ سارے پالیسی ویکنیسز, میں پالیسی فیلیئرز نہیں کہوں گا, پالیسی ویکنیسز کی نشانیاں ہیں. اور جب تک ہم یہ نہیں ایکسیپٹ کرتے کہ جی یہ ایشو, اب دیکھیں 6 مہینے پہلے آپ نے اس حکومت نے اپنا تیسرا بجٹ اناؤنس کیا, اب 6 مہینے بھی نہیں ہوئے ہیں, بلکہ اب آپ نے چیئرمین FBR بدل دیا, تو 6 مہینے پہلے جون میں آپ کو یہ نہیں نظر آ رہا تھا. اب اگر ہر 3-4 مہینے کے بعد ایک منی بجٹ ہم لائیں گے تو کیا یہ ایکسیپٹنس نہیں ہے کہ جی ہماری پالیسی فیلئر کا؟ اگر نہیں ہے تو پھر طارق باجوہ صاحب کو کیوں بدلا ہے؟ تو یو سی ایسے ایڈ ہاک ایسے تو ہر 2-3 مہینے کے بعد پھر ایک کرائسس آ جاتی ہے. اینڈ ڈار صاحب, آئی ایگری آلسو کہ ڈار صاحب کیا کیا کر سکتے ہیں. Perhaps he doesn't have, بلکہ he doesn't have a team. I'm sure he doesn't have a team that can deal with all these issues. کہتے ہیں کہ وہ ٹیم کرنا بھی نہیں چاہتے کیونکہ وہ ہر چیز پہ خود حاوی ہونا چاتے ہیں. اچھا, یہ ٹیکس کے حوالے سے ایک اور بھی میں آپ سے عرض کرتا چلوں کہ میں نے تو اپنی زندگی میں دیکھا کہ ٹیکس کی ڈیڈ لائن 3 دفعہ ایکسٹینڈ ہو. پوری کی پوری حکومت پاکستان میں کسی ایک فرد واحد کو مورد الزام یا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا رہا. مجھے یہاں پہ ایک بریک لینی ہے. بار بار کے فیلیئرز آخر کب تک چلتے رہیں گے؟ ایک بڑا امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے پرائیویٹائزیشن کا کہ فار ایگزامپل اگر آپ پرائیویٹائز کر رہے ہیں تو آپ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ ریگولیٹری باڈی کو رکھیں, کیونکہ پھر کرپشن کے چانسز بہت بڑھ جاتے ہیں. ہم نے کے الیکٹرک کی پرفارمنس دیکھی, لیکن کچھ اچھی انڈسٹریز نے بھی بہتر طریقے سے کام کیا. ریگولیشن کا ڈس فنکشنل ہونا کتنا امپورٹنٹ ہے, اور حکومت 39 آرگنائزیشنز کو پرائیویٹائز کری ہے, کیا ریگولیٹ بھی کرے گی, ان کو مانیٹر بھی کرے گی اچھے طریقے سے. بریک کے بعد واپس آ کے سے بات کریں. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. زبیر صاحب, اب ریگولیشن کے حوالے سے بڑا اعتراض کیا جا رہا ہے کہ ٹرانسپیرنسی کیسے مینٹین کریں گے. فار ایگزامپل اگر پرائیویٹائز ہو جاتا ہے تو جیسے نیپرا ہے, اوگرا ہے, ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں, لیکن یہ سمجھا جاتا ہے, ایسی خبریں آتی کہ ڈس فنکشنل ہیں, اقدامات بہتر طریقے سے نہیں کر پاتی. میرا خیال ہے ہم ڈس فنکشنل, ایک تو آپ اینالسٹ فرحان معذرت کے ساتھ, اینالسٹ وہ ہوتا ہے جو کہ نیوٹرل پوزیشن لیتا ہے. ہمارے یہاں تمام چینل پر وہ ہوتے ہیں جو کہ حکومت پر فل بمباری کر رہے ہوتے ہیں, اپوزیشن لیڈرز بھی نہیں اتنی کرتے. جی میں یہ عرض کر دوں کہ میں بالکل نیوٹرل ہوں اور ہمیشہ نیوٹرل بات کرتا ہوں. میری بھی کوئی 25-26 سال کی تاریخ ہے نیوٹرلٹی کی. آپ پہلی دفعہ نیوٹرلٹی کو چیلنج کر رہے ہیں. چلیں سر, پلیز کم ٹو مائی کوسچن. اوکے, لیٹ می اسپیک واٹ آئی وانٹ ٹو اسپیک. پلیز. میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے بجلی کا حوالہ دیا. اٹ از امپورٹنٹ ٹو کلیریفائی. پاکستان میں پچھلے نومبر سے لے کے ماسوا وہ رمضان کے مہینے میں انڈسٹری کو 100% بجلی جا رہی ہے. یہ پچھلے 10 سال میں کبھی نہیں ہوا تھا. تمام اربن سینٹرز کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں, کل سروے کروا لیں کہ 4 گھنٹے بجلی لوڈ شیڈنگ کم ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے, اور 4 گھنٹے کم کرنا اوور اے پیریڈ آف 2 ایئرس کتنا ہوتا ہے. دوسری بات, تمام میکرو اکنامک انڈیکیٹرز, تقریباً 90% میکرو اکنامک انڈیکیٹرز پازیٹیو ہے, چاہے وہ بجٹ فسکل ڈیفیسٹ ہے, چاہے وہ جی ڈی پی گروتھ ہے, چاہے وہ انفلیشن ہے, چاہے وہ فارن ایکسچینج ریزروز ہے, چاہے وہ ٹیکس کا اماؤنٹ ہے, جتنے بھی ہیں ریمیٹنسز ہے ایٹ دی ریکارڈ لیول ہے. تو میرا خیال ہے تھوڑا سا ہمیں اس حساب سے ایک ہلکا ہاتھ رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جہاں کئی غلطیوں کی نشاندہی. سر میں نے تو اسحاق ڈار صاحب کو جب انٹرویو کیا تھا, میں نے تو شروع یہاں سے کیا تھا کہ آئی ایم کنونسڈ کہ گروتھ اچیو ہو گئی. آئی ایم ایز این انڈیویجول آئی ایم کنونسڈ. دوسری بات, جتنے انٹرنیشنل پبلیکیشنز ہیں تمام تقریباً 95%, چاہے وہ وال اسٹریٹ جرنل ہے, چاہے وہ فائنینشیل ٹائمز ہے, چاہے وہ اکانومسٹ ہے, چاہے وہ رائٹرز ہے, آپ ان کی رپورٹس پڑھ لیں, تمام ملٹی لیٹرل ایجنسیز کی رپورٹس پڑھ لیں. اب سب کے سب جو گورے ہیں, لیکن زبیر صاحب اسٹیبلٹی اچیو کرنے میں تو پرابلمز آ رہی ہیں. سر ایک سوال آپ سے کرنا چاہ رہی ہوں کہ ہیوی الیکٹرک کمپلیکس کو پرائیویٹائز کیا گیا, کارگل انٹرپرائز کو دیا گیا, لیکن جب کارگل انٹرپرائز گئی چیک لے کے بینک میں, ان کا چیک باؤنس ہو گیا. تو سر اس طرح کی چیزیں جب ہوں گی
تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ پرائیویٹائزیشن اس طرح کی چیزوں کے پیچھے تھوڑی سی ہسٹری دیکھ لیں. یہ پچھلے 10 سال میں چوتھا اٹیمپٹ تھا. مشرف صاحب کی حکومت میں بھی ایچ ای سی کو پرائیویٹائز کرنے کی کوشش کی تھی, ایک بھی بڈر نہیں آیا تھا. پیپلز پارٹی کے دور میں بھی ہوئی تھی پچھلے 2008 اور 2013 کے درمیان 2 دفعہ, اور کوئی بھی بڈر نہیں آیا تھا. تو پہلے تو یہ بیک گراؤنڈ رکھیں. وہ پورے طریقے سے تباہ برباد ایک انڈسٹری ہو رہی ہے, اور اس میں امپلائیز کی جاب لوز کرنے کا شدید خطرہ تھا. تو آپ کچھ رسک لیتے. پہلی بات ہے یہ وہی کمپنی ہے جس کے 2.5 کروڑ روپے ارنسٹ منی آئی بھی تھی اسی پروسیس سے. تو پہلے یہ کہنا کہ جی دوسری دفعہ آپ نے کیوں ایکسپٹ کیا تھا, بٹ پہلی دفعہ 2.5 کروڑ جو ہمارے پاس اس وقت پڑے ہیں, لیکن جب انہوں نے سیکنڈ ٹائم پیمنٹ نہیں کی اپنی ود ان دا اسٹیپولیٹڈ پیریڈ, تو ہم نے ان کا لیٹر آف ایگریمنٹ کینسل کر دیا ہے. وہ کورٹ میں ہماری پوزیشن ونڈیکیٹ ہوئی ہے, ہم جیتے ہیں, ہمیں ہمارے فیور میں کورٹ نے وہ ڈیسیژن دیا. ٹھیک ہے سر, مجھے فرحان بخاری کی طرف آتی ہوں ریگولیشن کے اسپیکٹ کو لے کے, پھر مجھے آپ سب سے ان امپلائمنٹ کا جو خدشہ ہے زیادہ تر لوگوں میں اس پہ بھی آئیں گے. سر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر پرائیویٹائز ہوتا ہے, ڈیفینیٹلی ہو رہا ہے, ابھی اسٹریٹجائز کیا ہے, اس کو میٹیریلائز اب ہو رہا ہے, تو گورنمنٹ کس طرح سے مانیٹر کرے گی, اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو بہتر طریقے سے ریگولیٹ بھی کر سکیں گے؟ دیکھیے ریگولیشن تو ایک پرانا مسئلہ پاکستان میں چلا آ رہا ہے, اور اس کے حوالے سے کئی ایکسپرٹس کا یہ خیال ہے کہ الٹیمیٹلی ریگولیٹری میکنزمز کو کافی مضبوط رکھنا پڑے گا کنزیومرز کی پروٹیکشن کے لیے. وہ تو ضرورت ہوگی, لیکن سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ نجکاری کتنی ہوگی. ابھی ہم کدھر نجکاری کی طرف جا رہے ہیں؟ ابھی تو دیکھیے نا, پلانز ہی ہیں نا, ارادے ہیں, اللہ پاک کامیاب کریں, لیکن اس کامیابی کے لیے مجموعی ماحول کو اور مجموعی حالات کو بہت زیادہ بہتر ہونے کی ضرورت ہے. اب زبیر صاحب نے یہ جو فگرز کے بیان کیا, انٹرنیشنل ایجنسیز کا حوالہ دیا, یہ اپنی طرف ہے, لیکن پھر کیا وجہ ہے کہ یہ میکرو فگرز کے باوجود وہ پاکستان میں ایک ویزیبل ریالٹی میں ٹرانسلیٹ نہیں ہو رہا؟ آخر کیا وجہ ہے کہ ایپٹما پنجاب یہ کہتی ہے کہ جی 2 درجن ہماری ٹیکسٹائل فیکٹریز بند ہو گئی ہیں, یہ چھپا ہوا اخبار میں, اور کئی اور جو ہیں وہ خدشہ ہے کہ بند ہونے چلی ہیں. کیا وجہ ہے کہ آپ کی زراعت میں باوجود اس زرعی پیکج کے, اور اب تو یہ زرعی پیکج کئی جگہ پہ اس پہ تنقید بھی ہو رہی ہے, زراعت آپ کی بالکل بیٹھی بھی ہے. کیا وجہ ہے کہ 5,000 روپے فی فارمر کا جو اعلان کیا ہے وہ تصحیح کرنی چاہیے, وہ اصل میں 4,000 روپے, کیونکہ اس ملک میں اس قسم کی اسکیم کے لیے چیک لینے کے لیے پٹواری سے فرد لینے کی ضرورت ہوتی ہے, اور کہیں بھی پٹواری کی فرد 1,000 روپے رشوت سے کم کی نہیں ملتی فارمر کو. اور جو لینڈلیس پیزنٹس ہیں وہ تو ویسے ہی مارے گئے ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی لینڈ کا ریکارڈ نہیں ہے. تو انہیں ٹھیک ہے سر, مجھے یہاں پہ ایک بریک لینی. ناظرین جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو عثمان سیف اللہ صاحب سے یہ پوچھیں گے کہ ایک عام ورکر, ایک عام لیبر میں سب سے بڑا خدشہ اس وقت جو پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر پرائیویٹائز ہو گیا تو شاید اس کی نوکری چلی جائے, نوکری چلے جائے گی تو اپنا گھر کیسے چلائے گا. یہ سب سے امپورٹنٹ کویسچن ہے. آپ ان کو ذہنی سکون کس طرح سے دے سکتے ہیں, اور کیا ان کے ساتھ کوئی گولڈن ڈیلز کریں گے یا نہیں, یا یہ افیکٹ جو پرائیویٹائزیشن کا ہم نے ماضی میں بھی دیکھا آگے بھی ہوگا؟ ایک بریک لیتے ہیں, پھر سے بات کریں گے. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. جی عثمان صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن اس خدشے کو ریئلائز کر رہی ہے جو ایک عام لیبر کو ہے, جو ایک عام ورکر کو ہے, ان امپلائمنٹ کا آفٹر دی پرائیویٹائزیشن؟ جی بالکل بالکل جی. ایک تو یہ ہم لگ ایسے رہے جی کہ ایک ازمپشن ہے کہ جو نجکاری کا عمل ہے یہ گلوبل فینومینا ہے, کہ جی یہ تو بڑی ایک عام چیز ہے, کوئی پاکستان میں انیوژول چیز نہیں ہو رہی ہے. آج بھی آپ دیکھیں جی جو دنیا کا گلوبل ایمرجنگ گلوبل سپر پاور, اکنامک سپر پاور چائنا, اس کے سارے کمپنیز جو ٹاپ کمپنیز ہیں زیادہ تر اسٹیٹ اونڈ ہیں. پاور میں بھی, اسٹیل میں بھی, ٹیکسٹائلز میں بھی پرائیویٹ کمپنیز بھی ہیں, لیکن ویری لارج پبلک کمپنیز بھی ہیں. اچھا, زبیر صاحب نے جی ابھی بات کی کہ جی ایفیشنسی اور پروفٹ کی. دیکھیں جی پرائیویٹ سیکٹر میں ایفیشنسی پروفٹ سے آپ جج کرتے ہیں, لیکن جو پبلک سیکٹر ہے اس میں کبھی آپ ابھی پبلک سروس دیتے ہیں جس کی ویلیو ایک سوشل ویلیو ہوتی ہے جو پرائیویٹ پروفٹ کیپچر نہیں کر سکتا. تو یہ اگر ایک ادارہ نقصان میں ہے, اگر فار ایگزامپل ایک تعلیم کی بات کریں یا صحت کی بات کریں, اگر ایسے ادارے نقصان میں ہیں تو دس ڈز ناٹ مین دے آر انیفیشینٹ. سم ٹائمز وہ بائی ڈیزائن وہ سروس سبسڈائز کر کے دے رہے ہیں یا ان کی کاسٹ اسٹرکچر ایسے ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جی آپ چونکہ منافع میں نہیں ہے تو آپ بس بیچ لو
اور یہ حکومت تو جو منافع میں ہے وہ چیز بیچ رہی ہے، اور جو نہیں ہے اس کو اب تک کنفیوژن میں، کیونکہ وہ اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں کہ جی ڈی پی 7% تک نہیں جائے گی تو میں نوکریاں نہیں دے سکتا، اور ڈیٹ کے لیے یہ اقدام کرنا ضروری ہے۔ اور دیکھیں جی، یہ جب آپ کا فوکس پروفیٹیبلٹی پر ہو تو پھر یہ خطرہ آتا ہے کہ جی جو آپ کی ورک فورس ہوتی ہے، لیبر فورس ہے، اس کو آپ نیچرلی لوگوں کو نوکری سے نکالیں گے، بے روزگاری بڑھے گی، اور اس لیے جو ہمارے جو بڑے ادارے ہیں ادھر ایک بڑا ریئل ایک یہ فیئر ہے کہ جی بے روزگاری اس عمل سے بڑھے گی۔ اب پاکستان جیسے ملک میں جی جدھر جو نجی شعبہ ہے وہ فی الحال اتنا مضبوط نہیں ہے کہ جی وہ جو بے روزگاری کا جو ایک مسئلہ ہے وہ ایڈریس کر سکے، تو ہم سمجھتے ہیں، اور میرا خیال ہے اپوزیشن میں اور بھی ایسے پارٹیز ہیں جو سمجھتی ہیں کہ گورنمنٹ ہیز اے رول ٹو پلے ان دی اکانومی۔ اب جو پی ایم ایل این کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ جی گورنمنٹ شوڈ ناٹ بی ان بزنس، لیکن جب آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ جی وہ کہتے ہیں جی پی آئی اے چلانا ہمارا کام نہیں ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں کہ لینے والا کون ہے تو آپ ایمریٹس دیکھیں، اتحاد دیکھیں، قطر ایئر ویز، سارے گورنمنٹ اونڈ ہیں۔ تو اگر یہ ہماری فلسفی ہے کہ جی گورنمنٹ کا کام نہیں ہے جی ایئر لائن چلانا، تو لینے والے، اچھا پھر آپ دیکھیں جی بس چلانا تو ہمارے لیے ٹھیک ہے، میٹرو بس از اے پبلک پروجیکٹ، ایک اچھا پروجیکٹ ہوگا جی، میں نہیں کہتا ہوں کہ جی برا پروجیکٹ ہے، لیکن یہ پرائیویٹ سیکٹر، جو پروجیکٹ پرائیویٹ سیکٹر کو کرنا چاہیے وہ پبلک سیکٹر کر رہے ہیں، اور جو پبلک سیکٹر کو نہیں کرنا چاہیے وہ ہم کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے محمد زبیر صاحب، آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ، اور میرا آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب جب ڈیٹ کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں پرائیویٹائزیشن کی طرف اس لیے جا رہے ہیں کیونکہ مجھے جی ڈی پی چاہیے، وہ 7% تک نہیں ہوگی تو میں نوکریاں نہیں دے سکتا، آن دی ادر ہینڈ عوام کو سب سے بڑا خدشہ یہ ہے کہ پرائیویٹائز کیا تو ان کی نوکریاں چلی جائیں گی، تو آپ اس امبیلنس کو کیسے نیوٹرلائز کریں گے، ان کو کیسے یقین دہانی دلوائیں گے کہ ان کی نوکریاں نہیں جا رہی ہیں؟ اکنامک ڈیسیشنز جو ہوتے ہیں نا، جو مشکل اکنامک ڈیسیشنز ہوتے ہیں ان کو مشکل اسی لیے کہا جاتا ہے کہ شارٹ ٹرم میں مشکلات ہوتی ہیں۔ کوئی ایسا اکنامک ڈیسیشن نہیں ہوتا جو کہ آپ کو شارٹ ٹرم میں بھی فوائد دے اور میڈیم اور لانگ ٹرم میں بھی دے۔ اگر آپ نے لانگ ٹرم میں اہداف اچیو کرنے ہیں تو شارٹ ٹرم میں کچھ قربانی دینی ہوگی۔ اسحاق ڈار صاحب کا مطلب یہ ہے کہنے کا کہ اگر آپ اکانومی کو مومنٹم نہیں دیں گے، اور وہ مومنٹم نہیں مل سکتا بائی دا اسٹیل پرفارمنس آف دی پبلک سیکٹر کمپنیز، اگر یہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہوں گی، ان کی اکنامک پوٹینشیل میکسیمائز ہوگا تو آپ 7% گروتھ کر سکتے ہیں، جس سے آپ 12-13 لاکھ ایڈیشنل جابز دے سکتے ہیں۔ ہمیں صرف وہ نہیں دیکھنا کہ جو اس وقت امپلائیز اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز میں ہیں، ہمیں وہ بھی دیکھنا ہے جو اس دیوار سے دوسری طرف ہیں اور جو حکومت کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ آپ کب وہ فیصلے کریں گے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ ٹھیک ہے گاٹ یور پوائنٹ، یعنی کہ ایک انپاپولر لانگ ٹرم کے لیے بہت اچھا ڈیسیژن ہے۔ کوئی دنیا میں ایک ایگزامپل، اور دوسری بات میں کلوزنگ، چائنا اور پاکستان کا اکنامک سسٹم نہیں، پولیٹیکل سسٹم ہی مختلف ہے۔ وہ وہاں ون پارٹی سسٹم ہے، یہاں ہم نے چوز کیا ہوا ہے ڈیموکریٹک سسٹم جس میں طریقہ کار سے چلیں گے۔ سر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے انپاپولر، ہمیں پتہ ہے مشکل ہے، ہمیں پتہ ہے لوگوں کو پرابلمز آئیں گی، بٹ یہ لانگ ٹرم کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگا۔ دیکھیں نا، بات یہ ہے، المیہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کا جو دوسرا دور تھا بطور وزیر اعظم، تب تو آپ نے یہ گولڈن ہینڈ شیکس بینکوں میں دے دیے، 20,000 لوگوں کو فارغ کیا گیا تھا، جو کہ کوئی معمولی فیصلہ نہیں تھا، بڑا اہم فیصلہ تھا۔ 20,000 لوگوں کو فارغ کیا آپ نے، بینکنگ سسٹم کو جو کہ 90s میں بدترین ایک شکل میں تھا، اس سے آپ نے اسے بہتری کی طرف آپ لے کے گئے، اور آج الحمدللہ اس کے وہ فرسودہ حالات نہیں ہیں پاکستانی بینکس کے جو کہ تب تھے۔ اب آخر کیا مصیبت ہے؟ اب مصیبت جو آئی ہوئی ہے وہ ایک طرف تو یہ ہے کہ پالیسی فیلئر، اور عثمان صاحب باوجود اس کے کہ میرے سے اتفاق نہ کریں لفظ فیلئر پہ، لیکن میں کہتا ہوں پالیسی فیلئر ہے۔ دوسری طرف مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اتنے ساری چیزوں میں آپ پڑ گئے ہیں، مثلا فوج سے لڑائی ہو گئی ہے، بھائی فوج سے لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر جنرل راحیل شریف بات کر رہے ہیں گورننس کی، تو وہ تو پاکستانی عوام بھی کر رہے ہیں، اس پہ ساری کی ساری پارلیمنٹ میں ایک فساد کھڑا ہوا ہے۔ اس پہ ایک اور پروگرام بنتا ہے۔ بہت شکریہ تمام مہمانوں کا پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ ناظرین، پاکستان کو اس وقت ایسے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے ریاست کو جو پہلے اس ٹیریٹری کے اندر کے لوگوں کو فائدہ پہنچائیں۔ انکلوسیو یہ لفظ بہت ہم بار بار استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ کہ ایسے اقدامات جو پہلے اندر کے لوگوں کو فائدہ پہنچائیں، لیکن جو حکومت پاکستان سٹیپس لے رہی ہے وہ ہم ایک IMF کرافٹڈ میکرو اکنامک پروگرام فالو کر رہے ہیں۔ ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمارے عام پاکستانی کو کیا سوٹ کرتا ہے۔ انپاپولر ڈیسیژن ضرور لیں، لیکن پھر اس کا ریئیکشن برداشت کرنے کی بھی ہمت ہونی چاہیے۔ ایک پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔